तफसीरुल कुरान तालिबात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्लासेस विजयवाड़ा मदरसतुल हादियात के ज़रिए से पेश किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल बकरा के 33 आयतों तक तर्जुमा देख चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया। अबा अस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। मेरे प्यारे तौलिबात, इल्मी फ़जीलत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये दूसरी तकरीम हुई। अल्लाह ताला हुक्म दिया सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। ये सजदा शरीयत इस्लामिया में अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा फरमान है कि अगर सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने खाविंदों को यानी शौहरों को सजदा करें। ये जामिया तिर्मिज़ी हदीस 1159 से पता चलता है। यहाँ पर फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जिसने उनकी तकरीम व फ़जीलत फ़रिश्तों पर वाज़ह कर दी गई, क्योंकि ये सजदा अकराम व ताज़ीम के तौर पर ही था, ना कि इबादत के तौर पर। हमारी शरीयत में ताज़ीमन भी किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। ना बीवी अपने शौहर के पैर पड़ सकती है, ना औलाद अपने वालिदैन के पैर पड़ सकते हैं। इन कामों से हमें शरीयत मना करती है। आयत में दूसरी बात ये मालूम होती है, इब्लिस ने सजदे से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला के दरगाह इलाही से रमिल कर दिया गया, धुतकारा गया, निकाल दिया गया। इब्लिस जिन्नातों में से था, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्लिस को भी इस हुक्म सजदा करने में फ़रिश्तों के साथ शामिल कर रखा है और सराहतन उसे सजदा करने का हुक्म दिया था। इसलिए बहुक्म इलाही उसके लिए भी सजदा करना ज़रूरी था, लेकिन इब्लिस ने हसद और तकब्बुर के बिना पर सजदा करने से इनकार कर दिया है। मेरे प्यारे तौलिबात, हसद और तकब्बुर वो गुनाह हैं जिनका इर्तिकाब सबसे पहले किया गया और इसका मुर्तकब इब्लिस था। ये दोनों बीमारियां नफ्सी बीमारियां हैं, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है, हमारे करीब तक नहीं आने देना। ये बीमारियां जिसके दिल में हैं वो दिल जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हसद की बीमारी से तो हम में से कोई बचा ही नहीं है। तकब्बुर, रंग की तकब्बुर, इल्म की घमंड और पैसे की घमंड, ये सारी तकब्बुरें हमारे अंदर पाई जाती हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इन दोनों बीमारियों को हमारे दिलों से निकालने की ताकत दे। और ये तीनों बीमारियों को दूर करने वाली चीज़ एक चीज़ है, वो कुरान पाक है। कुरान ये कहता है जो ताकतें, जो क़ुव्वतें, जो सब कुछ आपके पास है वो सब कुछ अपना खुद का कमाई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है। इसलिए अपना सर खुम करते हुए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनते हुए ज़िंदगी गुजारना है, वरना जिसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया, काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में निचले तबके में होगा। वक़ुल्ना या आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। और हमने कह दिया कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। मेरे प्यारे तौलिबात, ये आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी फ़जीलत है जो जन्नत को उनका मुस्तहक़ बना कर अता कर दिया गया है। और जहाँ कहीं से चाहो या फरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना। मेरे प्यारे तौलिबात, ये दरख्त किस चीज़ का था उसका बाबत कुरान व हदीस में कोई सराहत नहीं है। इसको गंदम का दरख्त मशहूर कर दिया गया है, जो बेअसल बात है। इस दरख्त का नाम मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका कोई फ़ायदा है।
تعالیٰ کہتا ہے آدم علیہ السلام سے اگر تم درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ میرے پیارے طالبات، شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آگے آئے گی۔ سب سے پہلے شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم کا انکار کیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم کا انکار کر دیا۔ تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں، یا یہ بھی مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام شرمندگی میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و دستگیری فرمائی اور وہ کلمات سکھائے تھے جو سورۃ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایک بات غور سے سماعت فرمائیے، بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہیں، من گھڑت حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راستہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یعنی سیدھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کسی نبی ولی بزرگ کا وسیلہ اور واسطہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی وسیلے سے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں دعا کی جائے۔ علیہ السلام جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے والوں کو اس دنیا اور آخرت میں کوئی بھی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہمارے دلوں میں خوف بھرا ہوا ہے، ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام الہی کو ہم بہت دور ہیں، اس کلام کو اپنے دل میں نہیں اتارتے ہیں، جس طریقے سے تابعداری کرنا ہے اس طریقے کی تابعداری ہم نہیں کرتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور جو انکار کریں گے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں آباد کرنے کے بجائے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوئے ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام اگر غلطی نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے اور ہم تمام دنیا میں نہیں آتے، ہم بھی جنت میں ہی رہ جاتے تھے، اور یہ تمام جو دنیا میں پریشانیاں امتحانات سے ہم گزرتے ہیں یہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ سراسر غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی لیے پیدا کیا کہ دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی پیدا کیا۔
اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ سبق سکھایا، اے آدم، تم دنیا میں جانے کے بعد تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، تمہیں وسوسے میں ڈالیں گا اور تمہیں جنت سے محروم کر دیں گا، اس لیے تمہارا کھلا دشمن شیطان کی وسوسوں میں مت پڑنا، جیسے آج یہاں پر آپ اس شیطانی وسوسے میں پڑ گئے تھے۔ اگر دنیا میں جانے کے بعد آپ اور آپ کے اولاد شیطانی وسوسوں میں پڑ گئے تو توبہ و استغفار کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے پھر سے میرے طرف پلٹ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ شیطان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی بتایا تھا۔ اے اللہ، ہمارا کھلا دشمن شیطان سے بچتے ہوئے تیرے طرف سے نازل کردہ قرآن پاک کو پڑھ کر، سمجھ کر، اپنے دل کے زنگ کو جڑا کر تیری راہ میں تیرے پسندیدہ طور پر زندگی بسر کرنے والوں میں سے شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان فرشتوں کی طرح فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے۔ اس واقعے میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، مگر وہ درخت کے قریب گئے تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مانا اور توبہ و استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان پر اپنی غلطی کا اقرار کرے اور توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح اس واقعے میں شیطان کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، میرا حکم دینے کے باوجود تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے اپنی غلطی کا اقرار نہ کیا اور کہا، میں بہتر اور قابل ہوں آدم علیہ السلام سے، مجھے تیرا حکم منظور نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ غصہ ہوا اور لعنت و ملامت کر کے آسمان سے زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا شیطانی کردار پسند نہیں ہے کہ آدمی غلطی کرے اور اپنی غلطی کا اقرار نہ کریں اور توبہ و استغفار نہ کریں، غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں۔ آج بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے اور توجہ دلانے کے باوجود نہیں پڑھتے، گویا غلطی پر غلطی کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی حرکت ہے اور غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کر 40ویں آیت میں یہ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ میرے پیارے طالبات، یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے ان کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول آئے تھے۔ بنی اسرائیل ہی میں سے یہود ہوئے جن کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام پر انعامات کا بیان تھا اور اس آیت میں بنی اسرائیل کو عطا کردہ انعامات کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہودوں کو قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تورات میں تم سے عہد لیا گیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کا ساتھ دو گے، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار نہ کرو گے اور حق کے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ گے۔ بات اس آیت میں ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بندہ میرا حکم کا پالن کرے گا تو اسے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا ہے۔
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے جو علم والے ہیں۔ دوسرے، مدینے میں یہودیوں کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی تھی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں سے اولین کافر مت بنو۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر پڑے گا۔ اس لیے اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ میرے پیارے طالبات، علم معلوم ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ڈر کر علم کو نہ چھپائیں۔ یہی تاکید اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیاتوں میں دے رہے ہیں۔ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ۔ کیا لوگوں کو بھلاؤں کا حکم دیتے ہو؟ یعنی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کے باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اس کے باوجود کہ تم تورات پڑھتے رہتے ہو پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ بات ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ میرے پیارے طالبات، صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت یعنی مدد حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داود، صحیح الجامعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا ہے، وہ پریشان حال ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں موجود ہوتے ہیں تو فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گران ہے، بہت بڑی مشکل کا کام ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا ذریعہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ قیامت پر یقین رکھنے والوں کو نیک صالحہ اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور آخرت سے بے فکر رہنے والے وہ عمل نہیں کریں گے اور بد عمل یعنی معصیت میں وہ ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرے پیارے طالبات، قرآن کو پڑھتے وقت یہ سوچتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
میری بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم پاس کر رہا ہے۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا کیا سمجھانا چاہتا ہے، مجھے کیا بتانا چاہتا ہے، یہ سوچتے ہوئے ہر آیت کو، کیا یہ آیت میری زندگی میں ہے، کیا میں یہ آیت پہ عمل کر رہی ہوں، ایسا سوچتے ہوئے اپنا دل کے جنگ کو جھڑاتے ہوئے دل کو نور بھرا دل بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے دل کی بیماریوں کو دور کرنے والی دوا صرف اور صرف قرآن پاک ہی ہے۔ ہمیں صاف ستھرا بنانے والی چیز صرف اور صرف اس قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا دل صاف و پاک نہ ہوا تو قرآن پڑھنا ہی بیکار ہے۔ اے اللہ، قرآن کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے دلوں کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں یہودیوں کو نصیحت کی جا رہی تھی کہ قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب یہودی علماء کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جب تمہارے بعد لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو کہتے ہو کہ اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اسلام پر قائم رہو اور خود ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ تم تو تورات پڑھتے ہو اور تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واضح بیان موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کی وہ نعمت پھر سے اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں۔ یہاں ایک انعام کو یاد کرواتے ہیں تو تمام جہانوں پر میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے گناہوں میں مبتلا ہو کر یہ چیز کو گنوا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت کو چھین کر امت محمدیہ کو دے دیا ہے۔ امت محمدیہ کو خیر امہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اس میں اس کام پر ہمیں تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ انعامات الہی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محرومی پر چھین لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ بھی اس وقت اپنی بدعملیوں پر شرک و بدعات کے ارتکاب کے وجہ سے خیر امہ کی بجائے شر امہ ہو گئی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس دن سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت کر سکے گا اور سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا اور فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہتے ہیں، ہم تو آخرت میں محفوظ ہوں گے۔ میرے پیارے طالبات، اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف فرما دیتا ہے، وہاں اللہ کے نافرمانیوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ بالکل اسی طریقے کے فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، یعنی ہم میں سے بعض لوگ بھی اسی طریقے کے باتوں میں مبتلا ہو کے ہیں۔ ہمیں تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے۔ ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گا تو بھی ہم پھر سے واپس جنت میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ میرے پیارے طالبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ احدث فی الدین،
بدعات میں مرتکب جو لوگ ہو چکے ہیں وہ لوگ شفاعت سے محروم رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روز سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت کا تقیہ کر کے یعنی سہارا لے کر گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ میرے پیارے طالبات، سمندر کا یہاں پہ پھاڑ دینا اور اس میں راستہ بنا دینا یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر ہم سورۃ الشعراء میں دیکھیں گے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا، یعنی پوجا کرنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے تھے۔ میرے پیارے طالبات، یہ گائے کی پوجا کرنے والا واقعہ ہے۔ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، جبکہ یہ نام و نہاد مسلمان بھی خبروں پر خبو کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاریاں اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ بچھڑے کو پوجا کرنے کے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرما دیے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپس میں قتل کرو کا مطلب یہ ہے کہ
شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو ان سے محفوظ ہیں انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولیوں کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ دیکھیے میرے پیارے طالبات، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کا جواب شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور سرکشی سے دیا تھا۔ کوہ طور سے جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر لوٹے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ایسے کیسے مان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قوم کے 70 لوگوں کو بھی کوہ طور پر لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے گئے اور ان سے کہا روزہ رکھو اور پاک صاف رہو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی بات چیت سننا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم اللہ کی بات سن سکتے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچ گئے تو ان پر بادل چھا گیا، یہاں تک کہ بادل نے سارے پہاڑ ڈھانپ لیا۔ قوم موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے بادل میں داخل ہو گئے اور سب سجدے میں گر گئے، اور قوم نے اللہ کی بات چیت کو سنا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بعض باتوں کا حکم دے رہا ہے اور بعض باتوں سے منع کر رہا ہے۔ اور جب بادل چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف توجہ کیے تو قوم نے کہا اے موسیٰ ہم نے اللہ کی بات کرتے ہوئے سنا، اب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھے بغیر ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بدترین گستاخی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کو نہ دیکھ سکے، دوسرے لوگ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کے اس مطالبے پر اس پر بجلی گری، سب کے سب مر گئے۔ اس حادثے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ قوم کو کیا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ میرے پیارے طالبات، من کا معنی آتا ہے میٹھی چیز کا نام ہے جو دھنیا کی بیج کی جیسی تھی اور رات میں اوس کی شکل میں نازل ہوئی تھی، اور سلوہ بٹیر کی طرح پرندے تھے جنہیں یہ لوگ ذبح کر کے بھون کے کباب بنا کر کھاتے تھے۔ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، بخاری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا۔ کون سا شہر تھا؟ بیت المقدس تھا،
اور زبان سے حتتن کہنا یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرنیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کے بجائے حبتن فی شعورتن یعنی دانی بالی کے اندر کہنے لگے، نافرمانی کی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ کون سا عذاب تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا تھا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ الحمدللہ۔ الف لام میم پہلے پارے کا 6 رکوع کا تفسیر یہ ہے۔ اے اللہ، قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی طاقت و قوت ہم سب کو نصیب کر، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔